बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तला जो ख़वातीन व हज़रात, आज बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स, खबरें, डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं सियासत के मैदान में, सियासी शतरंज में। सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहद चीमा को हटा दिया है निगरान हुकूमत से। ये बात जो कितने सारे सियासतदान, सियासी पार्टी, सियासी एनालिस्ट कह रहे थे कि बाइस्ड लोग, वो लोग जो सियासतदानों के बहुत करीब थे, उनका निगरान हुकूमत में होना कैसे पॉसिबल है कि फिर जानिबदार इलेक्शन ना हो। और ये बात तो फवाद हसन फवाद ने भी अपने इंटरव्यू में कह दी थी कि 5 साल जिसके साथ हमने गुजारे हैं, कुछ तो हमारे ताल्लुकात बन जाते हैं, तो यकीनन वो ताल्लुकात अब काम आ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, लेकिन साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया था पीटीआई के बल्ले के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, वो फैसला नहीं सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने रोक दिया है, पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स हैं, उनको भी हम नजर डालेंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर मेरी नजर में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से खबर है ये कि इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज हो गया है। आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। कल और परसों नॉमिनेशन पेपर्स, कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे और फिर उन पर एतराज़ात 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल भी होगी। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। लेकिन इलेक्शन कराने हैं निगरान हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइंस और उनकी सरपरस्ती में। लेकिन निगरान हुकूमत में जो हमारे इस वक्त निगरान वजीर आजम है, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि वो भी सरफराज बुगटी की तरह कहीं इस्तीफा देकर किसी पार्टी की टिकट ना ले लें। वजह उनकी स्टेटमेंट्स, बलोचिस्तान का उन्होंने दौरा किया, कोयटा में बड़े स्टूडेंट्स के साथ और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने खिताब किया। उन्होंने बड़ा वाज़ेह में, कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन, समझा दिया है हमें, मनसब से फारिग होकर किरदार अदा करता रहूंगा। इसका यकीनन इस जुमले के बड़े माने हैं काकड़ साहब, और आपको एलैबोरेट करना होगा कि आप इलेक्शन करवा के किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इलेक्शन करवाने से पहले किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, इलेक्शन वाले दिन पे ही तो कहीं आपको एक्शन ना कर देंगे। यकीनन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने के हवाले से बातों को अहमियत नहीं देता। क्यों नहीं देते काकड़ साहब? सोचने की ज़रूरत है कि आपकी जिम्मेदारियों में अव्वलीन जिम्मेदारी है साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, पर आप तो तवज्जो ही नहीं देते इन बातों के ऊपर, कान भी नहीं धरते। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? किसका काम है? और फिर आपको किस काम के लिए रखा गया है? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ उन्होंने ये भी कहा, आज बलूचिस्तान में इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ये फ्यूचर टेंस में जो गुफ्तगू की गई है कि हो जाएगी, अगेन एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए ये फ़ौरन, ये इमीडिएट स्टेप्स हैं। अब इलेक्शन में तो वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन सैडली हम यही देख रहे हैं कि अब भी इलेक्शन कमीशन को ख्याल आ रहा है कि निगरान सेटअप में जानिबदार लोग हैं, उन्हें फारिग किया जाए। आज चीमा का फैसला आ गया, फवाद हसन फवाद, तौकीर शाह, इनका फैसला होगा कि नहीं होगा ये वक्त बताएगा। शाहिद खाकन अब्बासी साहब ने इलेक्शन के हवाले से बड़ी कमाल स्टेटमेंट दी है। कहते हैं सियासत को नहीं, इलेक्शन को खैर बात कह रहा हूँ। यकीनन जितने भी सियासी पंडित्स और प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि इलेक्शन का अमल कितना साफ शफाफ है, कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, और क्या इसी तरह के खेल में वो खेलते रहेंगे, इसी तरह पाकिस्तान चलता रहेगा, या जमहूरियत बड़ी भी होगी, मैच्योर भी होगी। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एक कमाल पैनल मौजूद है, थैंक्स टू माई टीम। मैं तारुफ करवा चलूँ, कराची स्टूडियो में ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अली राशिद साहब। अली, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पीटीआई के बड़े मशहूर कानूनदान हैं अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब को भी वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। एएनपी के जाहिद खान हमें ज्वाइन करेंगे, थैंक यू जाहिद साहब, आपने भी कीमती वक्त दिया। कारी उस्मान साहब फ्रॉम JUI फे, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। और साजिद अली खान साहब फ्रॉम MQM अब कुछ वक्त बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। सवाल उठाएंगे उनसे कि इलेक्शन कैसा होने वाला है, अहद चीमा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, दुरुस्त हुई, देर आया दुरुस्त आया, और अब कितनी मजीद कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए, और ऑफ कोर्स इलेक्टोरल प्रोसेस, इंतखाबी अमल शुरू, क्या कुछ होने वाला है सियासत के मैदान में। इलेक्शन सर पे खड़े हैं, तफसीलन बात ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. خواتین و حضرات, پاکستان میں یقیناً اس وقت بہت ایک سیاسی گرما گرمی ہے اور اس کی وجہ الیکشن سر پہ کھڑے ہیں. بڑی ذمہ داری نگراں حکومت کی ہے, صاف شفاف لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے, ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے جائیں. بٹ سیڈلی آج کی جو ہمارے اسٹیٹمنٹس ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے, ان کو دیکھنے کے بعد مجھے تو نہیں لگ رہا کہ وہ سیریس ہیں اپنی ذمہ داری نبھانے میں. اپنے پینلسٹ سے پوچھتا ہوں, یقیناً بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ساجد بھائی آپ سے شروع کرتا ہوں. تھینک یو فار کمنگ. ساجد صاحب, ایک تو پہلے یہ بتائیے, کاکڑ صاحب کی آج کی اسٹیٹمنٹس, منصب سے فارغ ہو کر کردار ادا کرتا رہوں گا, الیکشن کے داغدار اور غیر داغدار ہونے کے حوالے سے باتوں کو اہمیت نہیں دیتا, الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی. مجھے لگ یہ رہا ہے, اور اعتراف جرم بھی ہے اس میں ساجد صاحب, ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں لیکن ہماری نیت بری نہیں تھی. اب اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس پرپز کا جو مین پرپز ہوتا ہے کسی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, اس سے تو یہ بہت دور ہیں اور بہت زیادہ چانسز, کبھی امکانات ہیں کہ یہ بھی سرفراز بگٹی کی طرح اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر کسی پارٹی کو جوائن کر لیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے ان اسٹیٹمنٹس کے بعد؟ السلام علیکم. اچھا دیکھیں, ایک تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام, بیسک کام ان کا ہے الیکشن کو کنڈکٹ کروانا. اچھا, جو کیئر ٹیکر سسٹم ہے, سیکورٹی پرووائڈ کرنا, ٹھیک ہے نا, اور تمام انتظامات, پیسے پرووائڈ کرنا, گورنمنٹ کا جو کام ہے الیکشن کمیشن تک پہنچانا, ٹھیک ہے, ریسورس بننا, ذریعہ بننا ان کا نا. اور باقی جو اس میں مین کام رول پلے کرے گا جو وہ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام, ٹھیک ہے نا. اچھا, ویسے بھی دیکھیں کیئر ٹیکر ہیں, پتہ ہے کہ آج نہیں کل ہٹ جانا ہے. ایک پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کنٹینیوٹی رکھتے ہیں سر, ہٹ جانے کا وقت قریب آ رہا ہے تو غم ہو رہا ہے کہ چلے جائیں گے, انسانی پروٹوکول چلا جائے گا. نہیں, انسانی فطرت بھی ہے, انسانی فطرت ہے خیر, لیکن جس کو بھی آنا ہے اس کو جانا ہے. بڑے بڑے پاکستان اور دنیا کے اندر سیاسی لوگ آئے, بڑے بڑے لیڈر آئے, بڑے بڑے نامور لوگ آئے جنہوں نے بہت کام کیا اپنی قوموں کے لیے, اپنے کنٹریز کے لیے, اپنے پروونسز کے لیے, اپنے سٹیز کے لیے, لیکن جانا سب کا ٹھہرتا ہے ایک نہ ایک دن, ٹھیک ہے نا. لیکن جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جانے سے پہلے کام گنوا کے جانا چاہیے. کہ کیئر ٹیکر, مثال کے طور پر کاکڑ صاحب کی ایگزامپل لے لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے آنے کے بعد کیا رول پلے کیا. اچھا, آنے کے بعد اکانومی اسمبلی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہوا تھوڑا بہت بیلنس چیزیں ہوئی ہیں. نہیں, آرمی چیف کے آنے کے بعد ہاں, بہرحال جو بھی ایک دیکھیں, ادارے جتنے بھی ہیں نا, آرمی ہے, گورنمنٹ ہے, عدلیہ ہے, سب ایک دوسرے کو سپورٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے وہ سارے آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جانے کا غم ہونا نہیں چاہیے, کیوں جانا سب کو ہے, دنیا سے سب کو جانا ہے, اقتدار سے, منصب مرتبے سے سب کو جانا ہے. ہاں, جانے کے بعد اچھی یادیں انسان چھوڑے, اچھی باتیں چھوڑے, اچھا اخلاق چھوڑے, اچھے گفتار چھوڑ کے جائے, ٹھیک ہے نا, اچھا اپنا ایٹیٹیوڈ چھوڑ کے جائے لوگوں کے اندر, اور بتائیں کہ ہم اس وقت تو ہم نے کام کیا. لیکن بہرحال میں جتنا میں نے ان کو اب تک دیکھا ہے اس دوران کیئر ٹیکر سسٹم بننے کے بعد, ان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد, جو 25 انہوں نے بیرون ملک دورے کیے ہیں, وہ پرفارمنس جو انہوں نے انٹرنیشنل دوروں میں جو پرفارمنس دی, وہاں ڈبیٹیں ہوتی ہے یقیناً, وہاں اسپیچز ہوتی ہیں, بہت اچھی تھی, صحیح نا. اور جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے, جس ٹاسک پہ کام کر رہے ہیں, گڈ, اچھا رہا. بٹ اپنا اس سسٹم کو اچھا لے کے چلیں. بالکل اس طرح سے اگر آپ کیئر ٹیکر سسٹم جو پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, نقوی صاحب, میں تو حیران ہوں کہ اتنا ایکٹیو سی ایم. ویسے ہینڈز آف, دونوں ہاتھوں سے سلام, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, بڑی پرفارمنس ہے ان کی پرفارمنس ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ بلوچستان ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا اس دوران, جو کیئر ٹیکر سسٹم بننے کے بعد بلوچستان تو کیئر ٹیکر سائڈ نظر ہی نہیں آتا, سندھ بھی کہیں نظر نہیں آ وہ رہا, کاکڑ صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. ہاں, وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن ہمیں پنجاب نظر آیا اور کاکڑ صاحب نظر آئے کہیں نہ کہیں. لیکن یہی سوال اگر کابینہ کی بھی ایک دو لوگ نظر آئے ان کے. علی راشد سے پوچھتے ہیں یہی سوال, آپ کو سر لگ رہا ہے نگراں حکومت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ نگراں حکومت کا جو رول ہے تھوڑا کویشچنبل ہے, اور ہمیں آپ نے اعتراض اٹھایا تھا, اور آج ثابت بھی ہو گیا. دیکھیں, وہی ہماری یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کو انڈورس کیا الیکشن کمیشن نے, اور جو لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ رہ چکے ہیں, ان کے مراسم ہیں, ان کے ساتھ ان کی بی ٹیم بن کے کام کر رہے ہیں. جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات اس وقت کرتے تھے تو انیشلی لوگ کہتے تھے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, مگر اب آج وہ چیز ثابت بھی ہو گئی ہے. بہت وقت نہیں لے لیا الیکشن کمیشن کو بالکل ہوش آنے میں, دیر آئے درست آئے, مگر ویو کم, ہماری بات ویلیڈیٹ ہو گئی. عوام نے دیکھ لیا کہ جو ہم بات کر رہے تھے اٹ واز ناٹ, دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر, کہ یہ چیز کچھ تھی جو ہم نے. میں آپ ہلکا صاحب کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. قاری عثمان صاحب آ چکے ہیں ہمارے ساتھ پینل پہ. ویلکم قاری عثمان صاحب فرام JUIF. بہت بہت شکریہ قاری صاحب, آپ کی قیمتی وقت ہے. I'll come to you قاری صاحب. میں چاہوں گا علی صاحب اپنی بات مکمل کر لیں پلیز. علی. ہاں, تو بالکل, تو آئی تھنک کہ دے ور ورکنگ ایز. اور کاکڑ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس وقت بھی, آج کی بھی, دیکھیں کاکڑ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ, آپ کو نہیں لگتا وہ پیپلز پارٹی جوائن کر سکتے ہیں؟
اگر کریں تو مفتی صاحب کی طرح وہ بھی کر لیں. موسٹ ویلکم. اگر کرنا چاہیں اپنا ٹرم پورا کر کے. دیکھیں مفتی صاحب کا بھی الیکشن اسکیڈول سے پہلے اناؤنس ہونے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں اس پہ جو انالیسس دے رہے ہیں اپنا, بٹ میرے حساب سے اگر الیکشن اسکیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے ان کا استعفیٰ منظور ہو چکا تھا تو دیر از نو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ہچ جس میں کہ ایتھیکل ہچ ہے علی کہ آپ نے ایک رسپانسبلٹی لی, ذمہ داری لی, اور وہ ذمہ داری پوری کرنے سے پہلے حلف آپ نے اٹھایا تھا, اوتھ آپ نے لیا تھا, اور وہ اوتھ پورا کرنے سے پہلے آپ نے کہا میں ایک نیا اوتھ لینا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈز تو ہوئے نا ہمارے سیاستدانوں کے. نہیں دیکھیں الیکشن کمیشن, دیکھیں الیکشن اسکیڈول جب اناؤنس ہوتا ہے اصلی جو ٹرانزیشن ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے الیکشن کروانے کا. ڈی آر اوز آر اوز اپوائنٹ ہو گئے ہوتے ہیں, پھر وہ ہوتا ہے, پھر الیکشن ڈے آبویسلی جب آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اگر کوئی چیز ہوئی ہو اس میں ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, باقی سب چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں الیکشن وہ آنے سے پہلے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ تھنگ, بٹ اگین ایز آئی سیڈ ڈیبیٹیبل. آگے بڑھتے ہیں. اظہر صدیق صاحب, آپ کی نظر میں سر کاکڑ صاحب کی سٹیٹمنٹس کیا یہ واضح کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل اب روشن کر لیا ہے بہت جلد؟ وہ شاید میں کنفرم تو نہیں ہے ابھی تک, لیکن آثار ایسے لگ رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سے کہ وہ بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں اس وقت مستقبل کے حوالے سے اپنے لیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا ہے کہ یہاں اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے تو اس سے آگے یہ اپنے آپ کو نگران وزیر اعظم کے موزوں ترین کینڈیڈیٹ سمجھ بیٹھے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے سے. لیکن جہاں دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں, جہاں کہیں بھی لندن میں یا کچھ لوگ جب آئے وہاں اپنے دوستوں سے ملے تو انہوں نے کہا میں تو انجوائے کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اور یہ بھی حقائق ہے, ان کو کیا پتا ہے. آپ کو سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, ان کے اتنی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی ہیں. اور جو ایک نگران وزیر اعظم کا جو کردار اور کریڈیبلٹی ہے نا, میرا خیال ہے تاریخ میں ایسا کردار ہم نے نہیں دیکھا جتنا ٹارنش کر دیا ہے انہوں نے. اب تو سوچنا پڑے گا کہ نگران وزیر اعظم اور نگران کا سیٹ اپ ہی نہیں ہونا چاہیے الیکشن کروانے کے لیے, کیونکہ جو کردار رہا ہے آپ کے سامنے ہے. کوئی معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے ان کی کابینہ نے, اور ان میں جتنے لوگ انہوں نے سلیکٹ کیے, ویسے سلیکٹ ہوئے آئے تھے چلے, جو سلیکٹ کیے تھے وہ ساروں نے کیا کردار ادا کیا. اور معذرت کے ساتھ محسن نقوی کی کیا اس میں خاصیت ہم نے سر وہ ہر روز ہسپتالوں کا دورہ, اسکولوں کا دورہ, یہ کام, مصنوعی بارش پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی سر کبھی مصنوعی بارش, مانے سر. میں یہی تو بتا رہا ہوں, نگران حکومت کا کام یہ تو نہیں ہے نا 90 دن کے لیے آتے ہیں نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو پورا سال مل جائے گا نا. تو نگران وزیر اعظم کا یہ گلا جائز ہے نا کہ ان کو سال نہیں ملا. یعنی ایک 90 دن کے لیے حکومت آنی تھی, نگران حکومت. اور محسن نقوی صاحب آئے ہی پہلے دن سے, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ لندن میں وہ کن سے ملاقاتیں کر رہے تھے, نواز شریف سے کیا ملاقاتیں ہوتی تھی, نظر آ رہا تھا نا. اور آپ سب کو پتا ہے نگایا اس کو الیکشن کمیشن نے. گٹ چوڑ تو ثابت ہو گیا نا کہ ان کو بھی ان کا کیا تعلق سیاست سے, اور جس طریقے سے وہ چلایا اور جس طریقے سے اپنا بھی آپ دیکھ لیں. لیکن اظہر صاحب آپٹکس میٹر, جو دکھتا ہے سو بکتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم, محسن نقوی صاحب نے ان کی پرفارمنس بک رہی ہے اس وقت کیونکہ دکھ رہی ہے. پرفارمنس کا ایشو نہیں ہے, میں پھر بتاتا چلوں کون سا ان کا. آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے, ان کا یہ کام نہیں ہے. اس کی وجہ سن لیں, جتنے یہ پروجیکٹ ہیں یہ پروجیکٹ سارے پرانے ہیں, کوئی نیا پروجیکٹ نہیں ہے, سارے پروجیکٹ پرانے. ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے, پرانے پروجیکٹ ہے, تختیاں اپنی لگا لی انہوں نے شوق بڑھا ہے نا. اور کئی جگہ تو اپنے آپ کو نگران کی جگہ وزیر اعلیٰ پنجاب لکھتے ہیں. تو خدا را بھی آپ جس کام کے لیے آپ کوئی چینل چلا رہے ہیں, جا کے چینل چلائیں. آپ کیا کام ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. عادل صاحب I'll come back to you. میں قاری صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. قاری عثمان صاحب, بات ہو رہی ہے کاکڑ صاحب کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے. ان کی سٹیٹمنٹس منصب سے فارغ ہو کر کردار ادا کرتا رہوں گا, الیکشن داغدار ہوں یا نہ ہو, میں ایسی باتوں کو کان نہیں دھرتا, اہمیت نہیں دیتا. الیکشن میں سیکیورٹی انشاءاللہ اچھی ہو جائے گی, ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہماری نیت بری نہیں تھی, اور جب ہم اور آپ متحد ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. تو سر ان ساری سٹیٹمنٹ سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل کریئر چمکا رہے ہیں, آپ کو نہیں لگ رہا قاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی آپ کے اس پروگرام میں. آپ کا شکریہ سر, آپ کا شکریہ سر. میں عرض کروں کہ اگر بیچارے کو موقع ملا ہے تو کیوں اس سے ہم جو ہے بیچارے قاری صاحب, بیچارے کیوں بولا آپ نے سر؟ بس آپ میری بات سنیں تو صحیح نا. اگر ان بیچارے کو موقع ملا ہے وزارت عظمیٰ, نگران تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا بڑا نام ملا ہے تو پھر ان کو جو کہنا ہے وہ اس وقت اس منصب پہ بیٹھے ہیں, ان کو کہنے دیں. وہ کہتے ہیں کہ
शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है, आगे क्या करता है वो उसकी मर्जी होती है। तो बहरहाल इस वक्त वो वजीर आजम है और अगरचे निगरान वजीर आजम है, उन्होंने ये सोच लिया होगा या था कि निगरान नहीं होऊंगा मैं, मुस्तकिल हो जाऊंगा या साल के लिए हो जाऊंगा, लेकिन बहरहाल अब तो चंद दिन ही बाकी हैं, चंद महीने बाकी हैं, उसमें भी वो जो कुछ कहना चाहते हैं उनकी आखिरी बातें होंगी, करने दें, इससे क्या फर्क पड़ेगा। चाहे वो फिर आवाम के टैक्स पेयर के पैसे से सर वो दुनिया भर में घूमते रहें, दौरे करते रहें 25-50, और कोई मसला नहीं है, करने दें सर। देखें बात ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई कानून, इंसाफ और उसूल नाम की कोई चीज है तो फिर तो वो उससे पूछा जाए कि वो इदारे उनसे पूछें, वो कानून उनसे पूछें। सर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंसाफ के तलबगार हैं सर, जुल्फिकार भुट्टो आज तक इंसाफ के तलबगार है, आप कह रहे हैं सर कानून है कि हमारे मुल्क है ही नहीं सर कानून। तो मैंने इसी कहा कि अगर इस वक्त उनको है और कोई उससे पूछने वाला नहीं है तो फिर वो जो करता है वो मर्जी के मालिक है, वो जो चाहे करे। यहाँ तो जो आया वो आया, जो गया वो गया। ठीक सर, पॉइंट टेकन सर। अब यकीनन एक और बड़ी अहम खबर है आज की जो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूँगा। मुल्क में इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ हो गया है। यकीनन सब सियासतदानों को, सारे सियासत से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सबको इसी बात का इंतज़ार था। और अब कल से जो है 22 दिसंबर तक कागजात जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक चलेगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकते हैं और फिर कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है। जानते हैं अपने प्लेयर्स से कि उनकी राय इस पर क्या है। पहले पीपल्स पार्टी, अली राशिद, हाउ बिग इज़ दिस न्यूज़ फॉर यू, और आपकी नज़र में ये सब डेट्स जैसे लिखी हुई हैं वैसे हो जाएंगी? देखिए, मुझे अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और वैसे भी अगर आप देखें काफ़ी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे शायद इलेक्शंस नहीं हो, मगर मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने अपना काम टाइम पे नहीं, टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया था। डिलिमिटेशन भी टाइमली हो गई थी, बाकी सब चीज़ें भी उन्होंने टाइमली कर ली। और अभी भी अगर आप देखें वो नॉमिनेशन पेपर्स मिल रहे हैं और माहौल, यू राइट कि एक इलेक्शन का जो माहौल है वो नहीं दिखाई दे रहा। बट अगर जो लोग मुझसे कहते हैं कि शायद इलेक्शन नहीं हो, मैं उनसे सिर्फ यही सवाल पूछता हूँ कि कैसे नहीं होंगे, गिव मी ए रीज़न। ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इशू है, ना सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑन बोर्ड, ऑल द स्टेक होल्डर्स आर ऑन बोर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑन बोर्ड। तो अगर नहीं होंगे तो कैसे नहीं होंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मगर सब चीज़ें कंप्लीट और मेरे हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए। हम तो डे 1 से कह रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हम साथ खड़े हैं और बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉर गुड न्यूज़, आई एम हैप्पी फॉर इट। एमक्यूएम साजिद भाई, आपको लगता है टिकटों का फड्डा होगा? अब शुरू होगा टिकटों का फड्डा। अब लोग निकलेंगे, मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मेरी वफादारियां, मेरे इतने साल ज़ाया हो गए। अच्छा देखिए, एक तो एमक्यूएम के अंदर डिसिप्लिन है और जब मैं सबकी बात कर रहा हूँ वैसे साजिद भाई, बाकी पार्टियों में भी होता है, पार्टियों के अंदर और दीगर पार्टी में बहुत ज़्यादा होता है। आपको याद होगा कि जो 2018 के इलेक्शन हुए थे, पनी गाला में लोग आके बैठ गए थे बाहर, ठीक है ना, वो कितना दंगल हुआ। हर पार्टी में होता है, नून लीग के अंदर, पीपल्स पार्टी में, हर जगह होता है। लेकिन किसी भी एमक्यू में नहीं होता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नज़्म ज़ब्त की लकीर होती है ना, वो बहुत अहमियत रखती है, डिसिप्लिन। अच्छा, वो डिसिप्लिन हमारे यहाँ मौजूद है एमक्यूएम के अंदर। और यहाँ पर बहुत सबसे पहले बिल्कुल कराची वालों को याद है सर, 2 मिनट में पूरा शहर बंद होता था। हमारे यहाँ तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पर हमारा तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले हम जो हमारी यूसीज होती हैं उनसे नाम लिए जाते हैं। यूसीज टाउन को नाम देती हैं, टाउन मरकज़ को नाम देते हैं। उसके बाद इंटरव्यू शुरू होते हैं। अभी आज फाइनल इंटरव्यूज़ का 14वां मरहला शुरू हुआ है, ठीक है ना, जो कि आज फाइनल होंगे सब ना। कैंडिडेट आके बैठे हुए हैं और बहुत उठा पटक छानबीन छन्ना लगता है बाकायदा तौर पर। उसका किरदार, अखलाक, गुफ्तार, एजुकेशन, सही है, सब नंबरिंग होती है हमारे यहाँ ना, हर चीज़ के नंबर होते हैं ना, ठीक है ना। फिर पार्टी में वक्त, उसका टाइम कितना उसने दिया है, लेकिन सर उसका बिहेव कैसा अभी लोग भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की सर आपको बताने के लिए। अब जो इतने सारे धड़े एमक्यूएम में मिल गए हैं तो कुछ ना कुछ तो मसले होंगे। जो कहते हैं ना कि वो पीएसपी माफिया ने एमक्यूएम को तबाह कर दिया, इस तरह की बातें आ रही होती हैं कि फड्डे होंगे कि मुझे टिकट नहीं मिला, मैं इतना बड़ा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मर्जर के बाद बहुत फ़ायदा हुआ है और मर्जर के बाद एमक्यूएम के तमाम जो अलग अलग थोड़े बहुत थे मामला, उन सब एक होने के बाद फ़र्क ये पड़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन पर उसके पॉजिटिव असरात गए हैं, लोगों पर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट गए हैं, लोगों के जहनों पर कि नहीं अब सब एक हो गए। और एक होने के बाद बहुत बड़ा काम ये किया कि कराची की आबादी को
दोबारा से 73 लाख की आबादी को ऐड करने में कामयाब हुए हैं। अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले जो नवाज शरीफ से मुलाकात की है एमक्यूएम के वफ़द ने, एमक्यूएम की टीम ने, उसमें हम चाह रहे हैं कि 28वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट की जाए और उसके अंदर जो मेयर्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, ठीक है ना, वफाक डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को फंडिंग दे, क्योंकि गुज़श्ता 15 साल से अली मेरा भाई है, पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे, सीएम, वज़रा, सब कुछ इनके पास था ना, तो इनको मुकम्मल ग्राउंड मिला खेलने के लिए कि आप विकेट कीपर भी यही थे, बॉलिंग भी यही करवा रहे थे, बैट्समैन भी थे, ऑलराउंडर थे ना। लेकिन हमने देखा कि सिंध के अंदर वो, मैं पंजाब की मैंने क्यों बात की, पंजाब की मैंने भी थोड़ी देर पहले नकवी साहब की बात इसलिए की कि अगर आप थोड़ी देर के लिए आप उतर जाएँ पंजाब, लाहौर जाएँ, तो दिल जल के रह जाता है कि यार कहाँ पंजाब आज वो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स को देख लें, एजुकेशन सेक्टर को देख लें, आप उठा लें, बस ऐसी हाई निकलती है, ये कराची वाले की हाई निकलती है ना कि देख हाय कि हम कराची में और सिंध में, आप देख ना सिंध को बंजर बना दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। लेकिन इन पीपल्स पार्टी का बहुत चांस था, बहुत वक्त था, ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया कि इनका जहन मेरे पास आज दो ऐसे मेहमान हैं ना, तो प्रोग्राम के आखिरी 5-6 मिनट मैंने कराची पे ही रखने और आप दोनों के दरमियान ही रखने हैं इंशाल्लाह। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर कारी साहब से भी और अजहर साहब से भी मैं पूछूंगा कि जब इंतखाबी अमल का आगाज़ हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कितनी अच्छी न्यूज़ है, कितनी पॉजिटिविटी आएगी सिस्टम में और सियासी माहौल में। ब्रेक के बाद मुल्क में इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है और हम जानते हैं कि जब टिकटों की तकसीम होती है तो बहुत सारी खबरें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं कि अब मसला हो गया है, झगड़े शुरू हो गए हैं, कीमतें लग रही हैं, बोलियां लग रही हैं। खैर ये बातें तो होती रहती हैं, हर इलेक्शन में इस बार भी होंगी, लेकिन इस वक्त इस अमल का आगाज़ होना, इंतखाबी अमल का, यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि आरओज़ DROज़ की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। कल से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे। कारी हमारे साथ, कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं JUIF से। कारी साहब, आपकी नज़र में ये कितनी खुशाइंद खबर है सियासी माहौल को साजगार बनाने के लिए? देखें जी, बहुत ही अच्छी खबर है और अल्लाह करे कि पर अच्छी है, आगे इसके नताइज भी अच्छे हों और इंतखाबात को माहौल भी अच्छा मिले और फिर जो है जिस तरह हमेशा नताइज चोरी किए जाते हैं वो अमल भी ना हो और जिस तरह घरों में नताइज बनते हैं, दफातर में नताइज बन जाते हैं, वो अमल भी ना हो, जाकर बड़े बड़े लोगों के यहाँ नताइज बनते हैं, वो अमल ना हो। अगर जिस तरह खबर अच्छी है, अल्लाह करे कि इस तरह इसका अंजाम भी अच्छा हो और अल्लाह करे कि इस के जरिए मुल्क में जो पिछले अब तक मुख्तलिफ अदवार में और ख़ासकर मौजूदा माजी करीब के दौर में जो कुछ मुल्क में हुआ, अल्लाह करे कि हम फिर उस चीज़ को न देखें और अल्लाह करे कि ये मुल्क एक नए कारी साहब सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर इंटरप्ट करने के लिए, मैं आपसे बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सर एक बात बताएं, जो काम 75 सालों में नहीं हुआ उसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर, अब कैसे होगा? देखिए, ख्वाहिश तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान मुल्क दिया है और फिर मुसलमान घर में पैदा किया है, तो हम तो अल्लाह से यही उम्मीद रखेंगे कि अच्छाई की उम्मीद रखेंगे ना मेरे भाई। हम तो आखिर दम तक उम्मीद यही रखेंगे और अल्लाह से मांगेंगे भी। लेकिन अगर हमारी किस्मत खराब है कि रोज़ अव्वल से आज तक जो भी हुक्मरान आए वो अपने आप को तो उन्होंने बनाया, कौमी खजाना को तो दोनों हाथों से लूटा, लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, कौम के लिए कुछ नहीं किया। ये बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि जो ऐलान हुआ है अच्छा ऐलान, उस ऐलान पर जो एक नई खुशखबरी हमें इलेक्शन की मिली, अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में हम उसी तरफ जाएं और मुल्क जो है एक नए वलवले के साथ, नए अंदाज के साथ एक आजाद माहौल के अंदर रहते हुए आवाम भी अपनी राय का इजहार करें और उनकी राय को चोरी न किया जाए, 2018 की तारीख को न दोहराया जाए, फिर 2018 में जो जिस तरह नताइज बनाए गए उस अमल को न दोहराया जाए और आम तौर पर कौम को आज़ाद छोड़ा जाए कि उसने किसको राय देनी है और किसको अपना नुमाइंदा बनाना है। तो जब ये अमल होगा तो फिर यही उम्मीद हम कर सकेंगे कि अल्लाह करे कि अब कोई अच्छी क़यादत जो है वो इस मुल्क को संभाले
جو اب تک ہمیں کوئی قیادت اچھی نہیں ملی. اللہ کرے کہ آئندہ ہمیں اچھی قیادت ملے اور اس ملک کو سنبھالے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے قاری صاحب, with all due respect sir, with all due respect I repeat, جب لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بڑا فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلامی ملک دیا ہے, تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں قاری صاحب ایک ایسا اسلامی ملک ہے جہاں شراب کے لائسنس دیے جاتے ہیں شراب بیچنے کے, یہ کیسا اسلامی ملک ہے جہاں 5.5 لاکھ بچوں کے ساتھ ہر سال زیادتی ہوتی ہے, کیسا اسلامی ملک ہے جہاں نظام عدل اتنا تباہ و برباد ہے. مجھے آپ بتائیے نا سر, ہمارے سامنے تو سارا دین. پیارے اگر آپ کی بات یہیں تک ہے اور ہونے بھی یہیں تک چاہیے, اس میں نہ اسلام کا قصور ہے اور ہمارا قصور ہے, یہ قصور ہمارا ہے. یہاں پہ ہم جو قابض ہوتے ہیں یا جن کو حکومت دی جاتی ہے یا جو قبضہ کر کے آئین کو تیس نیس کر کے آئین کی دھجیاں اکھاڑ کر اس پہ ملک پہ قابض ہو جاتے ہیں, یا پھر وہی لوگ کسی ایسے لوگوں کو لاتے ہیں کہ ان کو اس چیز کے اسلام کے ابجد سے بھی واقف وہ نہیں ہے, اور وہ لوگ کہ جو اس ملک کے نام کے لیے دھبا ہیں, اگر ایسے لوگوں کو لائے جائے گا تو پھر تو یہی ہوگا. لیکن ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہمیں اسلامی ملک نہیں ملا. ہمیں ملک تو اسلامی ملا اور مسلمان اس میں ہیں, لیکن اللہ کرے کہ مسلمانوں کی رائے کا احترام کیے جائے اور انہیں ایسا ملک ایسا حکمران ملے کہ وہ تمام طبقات کو کے حقوق کو تحفظ کرتے ہوئے سامنے رکھ کے اس میں آگے کام کریں. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ آج سے 1.5 سال پہلے حلقہ بندیاں ہوئی, کراچی کا بیڑا غرق کیا گیا. کراچی کو جو ہے ایک یک جماعتی کنٹرول کے لیے جو کچھ یہاں کھیل کھیلا گیا, اس کی چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کے الیکشن کے صوبائی الیکشن کمشنر سمیت تمام اضلاع میں جو لوگ اس کے ساتھ اس عمل میں ان کے ساتھ شریک تھے ان سب کو قرار واقع سزا دی جاتی, انہیں نشان عبرت بنایا جاتا. ایک الیکشن کمیشن کو جو ہے کراچی سے اٹھا کے صوبے سندھ سے بلوچستان سے یہاں بھیجنے سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اس طرح مسائل اگر ہوں گے, اگر 10 اور 15 سال ایک جماعت حکومت کرتی ہے اور وہ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے, قاری صاحب یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی طے ہے کہ اوپر سے کسی نے نہیں آنا ہے. یہی جو لوگ ہیں اس ملک میں, یہی جو جماعتیں ہیں, ان جماعتوں کو اپنی تاریخ پر سوچنا ہوگا, سابقہ تاریخ کو سامنے رکھنا ہوگا, اپنے اعمال کو سامنے رکھنا ہوگا, اور اس ملک کو کی اس ملک کی جو ہمارا اس ملک کی جو تشخص ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کو کس ڈگر پہ چلانا ہے. اگر یہی لوگ اپنے اندر تبدیلی کر لیتے ہیں, دیکھیں ایک مسئلہ ہے سر قاری صاحب اگر اجازت دیں, آخری میری گزارش سنیں. 2 سالہ مشرک اگر وہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے صدقے دل سے. یہ صدقے دل کہاں سے لائیں گے قاری صاحب, یہ صدقے دل نہیں پایا جاتا ہمارے اندر. اب میری گزارش دل تو لازم ہے, میری گزارش قاری صاحب, اچھی بات ہے, لیکن اگر صدق دل سے یہ عمل نہ ہو اور ہو جائے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی جماعتیں ہیں اور کسی قاری صاحب ایک منٹ مجھے دوسرے مہمانوں سے بات کرنے دیں. قاری صاحب مجھے دوسرے مہمانوں سے بات کرنے دیں. قاری صاحب ایک بات بڑی واضح ہے, جس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیا آپ نے اس کو نشان عبرت نہیں بنایا, کسی اور کو کیا بنائیں گے. مجھے اب سر دوسرے مہمانوں سے بات کرنے دیں. اظہر صاحب یہ سوال آپ کے سامنے بھی, الیکٹورل پروسیس شروع ہو چکا ہے پاکستان میں, پی ٹی آئی کے لیے یہ کتنی اچھی خبر ہے یا کتنی بری خبر ہے؟ اظہر صدیق صاحب. بہت شکریہ. میں ویسے نا وہ حیران ہو رہا ہوں, اللہ کرے کہ جو باتیں ابھی مولانا صاحب نے کی ہیں اس پہ انہی کی جماعت عمل کر دے تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. آمین ثم آمین. تاریخ میں نے اس لیے دعا کی ہے, آمین کی ہے, کہ یہ دعا مانگی ہے کہ اس ملک میں صاف شفاف الیکشن ہو جائیں. لیکن اس کے لیے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے وہ 17 مہینے میں سامنے آ گیا. اتنی بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں نا. سب سے پہلا تو ہم نے اگر اسمبلیاں تحلیل کی تھی تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تھا, آئین کہیں نہیں روکتا. انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. انہوں نے نگران سیٹ اپ جتنا ہے. دیکھیں میں اس بات کو جو اس طرح کی گفتگو ہے تو پھر مجھے بھی وہ گفتگو کرنا آتا ہے. ان کو کم سے کم دار اختیار میں اخلاق میں رہتے ہوئے بات کریں. میں نے ابھی تک آپ کی کسی جماعت پر بات نہیں کی ہے,
میں نے ابھی تک آپ کے یہ مخاطب کر کے نہیں کیا کہ آپ کی جماعت نے یہ عمل کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں میری جماعت میں اس طرح کے کرنے والے؟ آپ تو غلاظت کے ڈھیر ہیں. آپ کی جماعت کی قیادت، آپ کی پوری آپ کی فیملی جو ہے وہ غلاظت کا ڈھیر ہے. آپ مجھے کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ قاری صاحب میں آپ کو دفاع کا پورا حق دوں گا قاری صاحب، لیکن آپ فیملی کے اوپر نہیں جا سکتے قاری صاحب. فیملی پہ جانا بہت گندی بات ہوتی ہے سر. آپ کے نام میں قاری لگا ہوا ہے، آپ ان کے گھر والوں پہ جا رہے ہیں سر، یہ کیسی بات ہے سر؟ مجھے یہ بتائیں، بات تو سنیں نا، آپ انصاف کریں. میں نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ میں نے ان کی جماعت کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ آپ کے دین نے میں نے ان کی جماعت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ قاری میں نے صاحب، ان کی جماعت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قاری صاحب آپ کو دفاع کا پورا موقع دوں گا، آپ کو دفاع کا پورا موقع دوں گا. ایک بار ان کی بات تو ہونے دیں، ان کی بات تو ہونے دیں. نہیں، میری بات سنیں. ان کو اس عمل سے روکے، اصولی جو بات ہے وہ کرنے دیں بس. چلے قاری صاحب، رائٹ قاری صاحب اظہر صاحب کی بات کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. اظہر صاحب بات کمپلیٹ کریں. ابھی دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں گورنر کن کا ہے، نگران وزیر اعلیٰ کن کا ہے، پورے صوبوں میں اٹھا کر دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے گٹھ جوڑ ثابت ہو چکی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہاں خواتین کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کے ساتھ جو کچھ ظلم زیادتی کی گئی، یہ خاموش بیٹھے رہے. دین یہ سکھاتا ہے اس بات کا. آگے چلتے ہیں. 17 مہینوں میں آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. وہ نگران سیٹ اپ کو لے کر 3 دن پہلے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. 3 دن پہلے آپ کیسے اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے بدنیتی آپ کے ساتھ، اور مقصد کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن نہ، وہ الیکشن 60 دن میں ہونے تھے. پھر انہوں نے بدنیتی سے، ابھی بات کریں نا حلقہ بندیوں کی، اتنے زیادہ شکایات آ چکی ہیں. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے چیف الیکشن کمیشنر کا استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ کوئی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے نگران سیٹ اپ کو ساتھ ملا کر 2 لوگوں کو بٹھا کر انہوں نے حلقہ بندیوں کے حوالے سے مشترکہ مفادات کونسل سے قانون اپنا پاس کروا لیا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی. اور وہ وجہ بنی اس ملک میں الیکشن پروسیس کو ڈیلے کرنے میں. ماننا چاہیے غلطیاں ہوتا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہیں، اس غلطیوں کو فیس کرنا چاہیے. پھر آگے چلتے ہیں. اظہر صاحب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں پلیز سر، وقت کم بچا ہے اب. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بولنا نہیں چاہیے، ان سیاسی جماعتوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو رول پلے کر رہی ہے، یہ باتیں کر رہی ہیں 2018 کے الیکشن کی، 2024 کے الیکشن میں. اسی لیے تو ہم ہائی کورٹ گئے ہیں. الیکشن کمیشن صرف ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور وہ سارے معاملات اٹھا کر دیکھ لیں کہ اور سیاسی جماعت کے بتا دیں کہ انہوں نے اس طرح کو کام کیا ہو. ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے سیاسی جماعت کو اس طرح پروسیس سے آؤٹ کر دیا جائے. پاکستان کی سب سے پاپولر بڑی جماعت ہے. آج صاف صفاف الیکشن ہونے دیں. ان سب سیاسی جماعتوں کی سیاسی جماعتیں ضبط ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. وہ کوشش کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی طرف لے کے جائے، لوگوں کو کہا جائے کہ الیکشن کے پروسیس میں ساتھ شامل ہو. اب بھی دیکھ نا، الیکشن کمیشن کا بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، کسی کی انٹرفیئرنس نہیں. اور الیکشن کمیشن جس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے وہ ڈوبیس ہے. اسی لیے پارٹی، یہ دیکھیں نا، اب بلہ جو ہے ہمارا رائٹ ہے، ہمارا کیوں رائٹ توڑ سکتے ہیں اگر ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ پارٹی گوہر صاحب نے کہہ دیا بلے کے بنا مشکلات ہوں گی. نہیں، میں بلہ نہیں ہم سے جاتا. میں بتا دوں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. بلہ ہم پشاور ہائی کورٹ آلریڈی جا چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کردار ہے. سر آپ کے لیڈر فاسٹ بالر تھے سر، بال سے بھی کام چلا سکتے ہیں آپ. نہیں دیکھیں، میں بتاؤں آپ کو، ابھی وہ فیصلہ جیسے بھی ہوگا، اگر بلہ لے کے جائیں گے نا تو پھر اس ملک میں الیکشن ہی ہوگی، دنگا فساد چلیں گے. کیا ملے گا ان چیزوں سے؟ کیا ملے گا اس سے؟ سر دنگا فساد تو آپ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں اس وقت اظہر صاحب. لیکن نا کیا ہوگا، مجھے یہ بتائیے گا کیا ہوگا جب آپ ایک سیاسی جماعت کو روکیں گے، وہ ووٹ کے لیے آگے نہیں آئے گا تو لوگوں کو روکے گا. اظہر صاحب میرے ہی پروگرام پہ بڑے مشہور آپ ہی کے پرانے ساتھی تھے محمود مولوی صاحب، وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ اگر الیکشن کے ریزلٹس پہ دنگا فساد ہوا تو پھر سمجھیے مارشل لا لازمی آئے گا، ملٹری کو لازمی لگے گا، اور کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگا ہی نہیں. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، تو پھر آپ ایسے حالات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں موقع ہر ایک کو موقع دیں پورا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے سازش کچھ اور ہے، پلان کچھ اور ہے، کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اس ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتی ہیں. آپ آج بھی ساری خدارہ چھوڑ دیں، پرانی باتوں کو میں چھوڑ دیں. میری کسی بات کا برا لگا میں معذرت چاہتا ہوں. اظہر صاحب رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ میرے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے، ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے سر. ختم کر رہا ہوں. جی پاکستان کو مساق پاکستان کی طرف لے کے جائیں، چھوڑ دیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول اتنا رکھے جتنا کہ رول ان کا بنتا ہے. صاف شفاف الیکشن کے لیے آزاد آنا، خود مختار الیکشن کرائیں. کسی کی انٹرفیرنس برداشت نہیں ہونی چاہیے. کوئی اس طرح کا کام کرے بھی
تو اس کو اٹھا کر باہر پھینکیں. اس ملک کو 75 سالوں میں کچھ نہیں بن سکا, 85 کے پروجیکٹ اس ملک میں نہیں چلنے. یہ تمام سیاسی جماعتوں نے وقت گزار لیا ہے اس ملک کے لیے. کیا نہیں کیا اکرم درانی نہیں تھے ان کے وزیر اعلیٰ, اپنا اسلامی جمہوری اتحاد وغیرہ ساروں نے وہ سارے تجربے کر کے دیکھ لیے. اس ملک ملا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے اظہر صاحب, جب میں اس کے اوپر ایم کیو ایم کا نیریٹو بھی جان لیتا ہوں, ساجد صاحب یہ بات اوپنلی کہی جا رہی ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی روش برقرار رکھی, وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے الیکشن کے بعد کہ 2 جماعتیں دھرنا دیں گی, 3 جماعتیں عدالتیں جائیں گی, 4 جماعتیں اپنا احتجاج کہیں اور ریکارڈ کرائیں گی, اور پھر وہی کہ الیکشن دھاندلی, آر او, آر ٹی ایس, بی ٹی ایس, اور پھر ملٹری کو کے علاوہ. ایک تو یہ خواہش سب کی ہے کہ جو الیکشن ہے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ سب کی خواہش ہے, تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اسی طرح سے ہو, اور الیکشن بھی اب ہونے چاہیے. 17 مہینے گزر چکے ہیں اور اس کا ہونا بھی لازمی ہے. الیکشن ہونا لازمی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس لیے کہ اگر کسی بھی جمہوری ملک کے اندر الیکشن نہ ہو تو جمہوری پروسیس رک جاتا ہے, ڈیولپمنٹ کے معاملات رک جاتے ہیں. جو بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لاہور میں, ابھی آپ بتا رہے تھے جو ایک لاہور تک ہے نا. اچھا, جو دنیا سے معاہدے ہونے ہوتے ہیں دنیا ان پہ اعتماد نہیں کرتی, دنیا پیور پولیٹیکل سسٹم پہ اعتماد کرتی ہے. اچھا, جس طرح بھی یہ جو میرے بھائی پی ٹی آئی کے ایڈوکیٹ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ابھی تمام جماعتوں کو کھلا میدان ملنا چاہیے, گڈ, اچھی بات ہے, سب کو ملنا چاہیے, لیکن 2018 میں ہمیں کھلا میدان نہیں ملا تھا, اور 2018 میں یہاں سے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو جتوایا گیا تھا کراچی سے, ٹھیک ہے نا, اور جیتی ہوئی ایم کیو ایم کو ہروا کر اور یہاں پر مسلط کیا گیا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم نے اس کو بھی جانے دیا, چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کچھ کرنا تھا, لیکن 3.5 سالہ کارکردگی, جو 3.5 سالہ کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی تھی وہ مایوس کن تھی. اچھا, اقتدار میں اس سے ہٹنے کے بعد بے شک عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, اور اگر کچھ کر کوئی نہیں سکتا تھا تو اس سے پہلے آپ کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے تھا. اچھا, پاکستان کے لوگوں نے مختلف پولیٹیکل جماعتوں کو آزمایا ہے, ہم تو کہنے ایک مرتبہ ایم کیو ایم کو آزما لیں. ایم کیو ایم نے کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے تعمیراتی ترقیاتی کام کی ہیں. ایم کیو ایم آج بھی ایم کیو ایم چاہتی ہے, آج بھی ایم کیو ایم چاہتی ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ہم تعمیراتی ترقیاتی کام کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم امپاور ہوتا ہے, پاکستان میں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے چل کے. ہمیں بہت امید تھی, کیا ملٹری کو آنے والا ہے؟ ہمیں بہت امید تھی پاکستان تحریک انصاف سے, جب ہم نے ان کے کولیشن میں گئے تھے, ہمیں امید تھی کہ بہت کچھ کریں گے, اور اسپیشل بلدیاتی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس حوالے سے بہت کام کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی خاموشی اختیار کر کے رکھی, امپاور نہیں کیا, اور یہ وجہ ہے کہ آج تک کے پی کے اندر بی آر ٹی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا. مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. علی راشد کی طرف جا رہا ہوں, ٹائم کم ہے. علی راشد, آپ بتائیے, کیا جو سیاستدان ہیں ان کی جو ہیبٹس ہیں, ان کی جو بیہیویئر ہے, اس کی وجہ سے ہمیشہ ملٹری کو آیا ہے, ملک 30-40 سال ملٹری کو میں گزرا ہے, کیا آنے والا وقت بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں, میں نہیں بلیو کرتا کہ اس طرف چیزیں جائیں گی, اور آئی تھنک شاید اس لیے چیئرمین بلاول جو ہیں, آج ان کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھیں جو بار کاؤنسل میں انہوں نے کی ہے لاہور میں, انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ماضی میں جو روایت رہی ہے, جیسی سیاست رہی ہے, کاؤنسلز نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ الیکٹورل پروسیس فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں ہوتا ہوا کس کو کیا اسپیکولیٹ وہ کر رہے ہیں اور بات ہے, مگر جب ہوگا پتہ چل جائے گا کہ فری اینڈ فیئر ہے. اسپیکولیٹنگ نا, اب کیسے نہیں, آپ ہاؤ کین یو سے کل کیا ہونے والا ہے آپ کو کیا پتہ, وہ تو آپ جب ہی دیکھ سکتے ہیں نا. اچھا, میں آ جاتا ہوں, میرے بھائی ساجد نے کوئی بات کی تھی ریگارڈنگ ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی وغیرہ, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایم کیو ایم جو ہے, جو 15 سال کی حکومت کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی, وہ کتنے سال تھے جو ہمارے ساتھ رہیں, پیپلز پارٹی کا حصہ رہیں اس حکومت میں, اس وقت کیوں نہیں انہوں نے چیزیں منوائی ہیں؟ پروٹوکول تھا نا علی, اس وقت آف کورس آگے پیچھے گاڑیاں گھوم رہی ہیں بتیوں والی, بڑے بڑے چند لوگ, ایک مڈل کلاس جماعت مانی جاتی تھی, کیوں چند لوگ جو ہیں اب جو آئے تھے بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے, آج ارب پتی ہو گئے ہیں. اچھا, یہ ڈیبیٹ اب کراچی کی سینٹرک ہو چکی ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں, ول کنٹینیو فرام ہیئر. بریک لیتے ہیں خواتین و حضرات. اظہر صدیق صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا, قاری عثمان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور ایک بریک کے بعد ہم تفصیلاً کراچی کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, سندھ کو بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے پوچھیں گے کہ آخر قصوروار کون ہے اس ناکامی کے پیچھے. بریک لیجیے. کراچی پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے 10% ہوگا, لیکن معیشت کے حساب سے 50-60% کے قریب ہے. تجارتی دارالخلافہ ہے, میٹروپولس, واحد پورٹ سٹی, کیا کچھ نہیں کراچی میں. لیکن افسوس کے ساتھ
کراچی میں وہ نہیں، وہ ترقی نہیں، وہ انفراسٹرکچر نہیں، وہ سڑکیں نہیں، وہ بیسک نیسیسٹیز کی چیزیں نہیں جو ہم لاہور میں دیکھتے ہیں، ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں، ہم تو پشاور میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن کراچی میں نظر نہیں آتی ہے. اور کراچی والے سوچتے ہیں ہائے ہمارے نصیب میں یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے تو بڑی محنت کی تھی، ہمارا شہر تو بڑا لاجواب لازوال خزانوں سے بھرپور. میرے ساتھ کراچی کے دو بڑے سٹیک ہولڈرز کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس وقت، پیپلز پارٹی اور MQM، علی احمد ساجد صاحب. ان سے میں پوچھتا ہوں، پہلے ساجد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. ساجد صاحب، کراچی کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے، MQM ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں کراچی کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار جب MQM کے پاس پورے اختیارات تھے اور MQM نے بہت بڑے بڑے کام کراچی کے اندر کیے ہیں، اور کہیں گے تو لسٹ گنوا بھی دوں گا پوری کی پوری، میں اتنے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. چائنا کٹنگ اور جو کام کیے اس کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال صاحب کو دنیا کے ٹاپ 3 ناظرین میں شمار کیا گیا. وہ جو پینل نے شمار کیا تو پاکستانی میں ایڈمٹ کرتا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب نے کام کیا ہے. وہ MQM نے کیا نا. دیکھیے اس کے بیک پر سر وہ MQM تھی، اب مانے مصطفیٰ کمال نے وہ کام کیا، پورا سسٹم تھا تو MQM مناظم نا، پورا MQM مناظم تھا، پوری ٹیم تھی، پورا سسٹم تھا. ہم بھی تھے، ہم بھی ڈیولپمنٹ کے پروگرام ان کو دیتے تھے لکھ کے اس طرح اور رائے لی جاتی تھی. ایک پوری ٹیم نے کام کیا اس وقت نا. اور کراچی نے MQM نے ثابت کیا کہ اگر MQM کو آپ اسپیس دیں گے، آپ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ دیں گے جو مانگتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کراچی چینج کر دیں گے نا. MQM کیا رہی ہے، MQM چاہتی کیا ہے؟ جس طرح علی نے کہا کہ MQM بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی رہی، ہمارے پاس آپشن بھی نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی، نون لیگ، PTI، آپشن کوئی نہیں ہے. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی نے دغا کیا تو ہم بھی ان کے اتحاد سے باہر آئے نا. بار پیپلز پارٹی نے دغا کیا، PTI نے بھی دغا کیا، ہم باہر آتے رہے. نون نے بھی دغا کیا. اچھا اس کی ریزن کیا تھی؟ دیکھیں اچھا دیکھیں آپشن نہیں ہے، آپشن نہیں نا. آپشن پیپلز پارٹی، نون لیگ اور لاسٹ میں PTI تھی. PTI سے میں بتا دوں امید تھی MQM کے فیلئر کی وجہ یہ تھی کہ آپشن نہیں تھا. اچھا اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ دیکھیں کراچی نے، جب کراچی کو مشرف صاحب کے زمانے میں بہت کچھ ملا جو اس ٹائم لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، ہم اس بیس کی طرف آ گئے کہ اگر ہم صوبے کا نعرہ لگائیں تو وہ بھی ایک نگیٹو پرسپشن چلا جاتا ہے انٹرسٹ کے اندر. ہم کہہ رہے ہیں صوبے نہیں بنایا، ہم کہہ رہے ہیں اب ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو امپاور کر دیں. آپ مشرف صاحب کے دور میں ڈائریکٹ وفاق لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، میئر کو فنڈنگ کرتا تھا، اور پورے پاکستان میں، صرف کراچی نہیں پورے پاکستان کے اندر کام ہوئے دنیا، ٹھیک ہے نا. اس وقت ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جس طرح پرائم منسٹر کے اختیارات آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے ادارے اس کے ڈومین میں ہیں، CM کے پاس کون کون سے ادارے اس کے ڈومین میں آئین میں لکھا ہوا ہے، اس طرح میئر کے ڈومین میں جو ادارے ہیں وہ آئین کے اندر لکھ دیے جائیں. ہم نون سے ہم نے یہ بات کی اگر آپ کی گورنمنٹ مستقبل کے اندر آتی ہے تو آپ کو سب کچھ کرنا ہے. اس کے علاوہ نہیں لڑکے گا نہیں انشاءاللہ. دیکھیں ہم نے کراچی کی بات بھی نہیں کی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو صرف پاورفل، امپاور، طاقت، قوت کراچی میں دیں. ہم کہہ رہے ہیں پورے پاکستان میں دیں بھائی. ہم کہہ رہے ہیں نواب شاہ کے ناظم کو بھی وہ میئر ہونے چاہیے، اختیار ہونے چاہیے جو کراچی کے ہوں، جو پنجاب کے ہوں. میرا گاؤں کراچی ہے سر، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بدین، ٹھٹا. اب دیکھیں نا، اب مشرف دور میں مصطفیٰ کمال صاحب نے ڈیلیور کیا. جب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، آپ PTI کے ساتھ اتحادی تھے آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، آپ نون کے ساتھ اتحادی تھے آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. تو وہ فیلئر تو ہے نا. وجوہات ہیں اس کی، نہیں وجوہات ہیں. دیکھیں علی بھائی ناراض ہو جائیں گے، اس کی بنیادی وجوہات ہیں، اس کی بنیادی وجوہات ہیں. اس کی بنیادی وجوہات، اچھا اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں یہ سب اقتدار میں رہے نا، وفاق میں بھی ان کی گورنمنٹ، پر یہ آپ ہی کے ساتھ ہی ہے پروونس کے اندر پرانے بھی ان کی گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کو بہت کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کرنا چاہیے تھا. دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ نواز شریف کے ساتھ ایک وفد گیا، اس میں میں بھی تھا. اس وقت کے اندر ہم جب نواز شریف کے پاس گئے تو ہم نے M9 منصوبے کا ان کے سامنے پروجیکٹ رکھا، اور گرین بس لائن منصوبہ کراچی حیدرآباد، کراچی کے اندر گرین بس منصوبہ انہوں نے M9 منصوبہ 6 مہینے کے اندر اسٹارٹ کروایا، اور گرین بس لائن منصوبہ آج اسٹارٹ ہو چکا ہے. K4 S3 ماس ٹرانزٹ سرکولر ریلوے، ٹھیک ہے نا، KD کا ماسٹر پلان S3، بہت بڑے پروجیکٹ MQM نے دیے ہیں کراچی کو. اور آئندہ آگے موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ڈیولپمنٹ کے کام کر کے دکھائیں گے، اور جو لوگ مانگتے ہیں. ٹھیک علی رسپونڈ پلیز. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ شہر کے نمائندے جو MQM تھی ماضی میں، انہوں نے اقتدار میں ہر پارٹی کے ساتھ ہی رہے، اور جس پارٹی کے ساتھ ہی رہے اس نے اینڈ میں انہوں نے چھوڑا نہیں، اس پارٹی نے ان کے خلاف آپریشن کیا. نون کے ساتھ یہ تھے، نواز شریف صاحب نے 90s میں ان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کیا 2 دفعہ، 90s میں کیا، پھر 2013 میں جو آئے نون کی حکومت تھی پھر سے MQM کے خلاف آپریشن ہوا. 3 دفعہ آپریشن ان کے خلاف ہو چکا ہے PMLN کے تھرو.
پھر بھی اتحاد یہ جا کے انہیں سے منا رہے ہیں پری یعنی آپ الیکشن. کہہ رہے 3 آپریشن ہوئے بیماری ختم نہیں ہوئی. نہیں آپشن نہیں نا علی. نہیں ایکشن تو نہیں. اب میری بات سنیں, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا. بات یہ ہے کہ ہر دفعہ انہوں نے کیا کہ آپ بتائیں نا, یہ جو ہم سندھ حکومت میں جب یہ تھے تو ڈیلیور کیا کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ یہ تھے, ڈیلیور کیا کیا, 1100 ارب کا پیکج عمران خان سے اناؤنس کر لیا, 1% پیسہ کراچی میں نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے, آج جو ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے آپ کہ گنا دیں کہ پیس پڑھیں کیا کریں گے, آپ گنا چاہتے سر میں آپ گنوا دوں نا اگر آپ انٹرپٹ, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا 2 دفعہ آپ نے بولا نا, یہ تربیت آپ کی. خیر بات سنیں میری, میں آپ کو گنواتا ہوں. ٹرانسپورٹ لائے ہیں, بسز لائے ہیں, گرین بسز لائے ہیں, میئر ابھی آیا ہے, کام کر رہا ہے, کچرا اٹھ رہا ہے, پانی ڈیفینس کلفٹن میں کھڑا ہوا ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, شارع فیصل کو کہیں نہیں کھڑا ہوا ہوتا, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اب ایک منٹ سر, مجھے مکمل کرنے دیں. سب نے بات کر لی, 2 دفعہ بولی, ایک دفعہ میں بول رہا ہوں تو مجھے کانٹرڈکشن کر رہا ہوں. آپ نے ہسپتال سر گھمبٹ میں بنایا, ٹنڈو محمد خان نے بنایا, کراچی میں نہیں بنائے. گمبٹ میں اس وقت وہ اشتہار صاحب نے کیا تھا اس کو. ہم باقی این آئی سی ویڈیو ہو گیا, باقی وہ ہو گیا, سائبر نائف ہو گیا, سندھ گورنمنٹ کی تو کنٹریبیوشن ہے. انڈس ہاسپٹل جو چل رہا ہے ایز اے پرائیویٹ ہاسپٹل, اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کو گرانٹ دیتا ہے, جو میرے حلقے میں. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اتنے عرصے میں MQM نے دیا کیا. آپ نے صرف وزارتیں لیں, آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو آپ تھے, آپ چھوڑ کے جاتے تھے, آپ کو منایا کن شرطوں پہ جاتا تھا. کام گنوانا. ہاں ہاں وہ ساجد بھائی کہہ رہے کام گنوائے کراچی میں. میں آپ کو ابھی گنوا دیا. میں نے کہا ٹرانسپورٹ آ گئی, بسز آ گئی ہیں, انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے, روڈیں بن رہی ہیں, کچرا سالڈ ویسٹ پہلے ہر جگہ ہوتا تھا. ایک سیکنڈ, آپ کا سر, آپ کا میئر جو ہوتا ہے, آپ کا میئر جو تھا وسیم اختر صاحب, وہ فائل پھینک دیا. 4 سال بعد ان کو خیال آئے گا, مجھے اختیارات ہی نہیں تھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ووٹر یہاں دیکھ رہا ہے یہ یاد رکھے گا, MQM کا آپ نے ووٹ دیا تو میکسیمم وہ سندھ اسمبلی سے آپ کے لیے واک آؤٹ کرے گی. جماعت اسلامی کو دیا تو وہ بھی آپ نے دھرنا دے. آپ پہلے MQM کے ساتھ تھے, آپ پہلے MQM کے ساتھ تھے, آپ MQM کو انسائڈ آؤٹ جانتے ہیں کہ بالکل سسٹم کیسے چلتا ہے, ان کا نظام کیسے چلتا ہے. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی کے سسٹم کو بھی سمجھ بالکل سمجھتا ہوں. دیکھیں کراچی کو جو آج جو ڈیزرو کرتا ہے کراچی, وہ کیوں نہیں ملا, کس نے نہیں دیا. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ اس زمانے میں آپ بھی جانتے ہیں کسی اور پارٹی کو آپریٹ کراچی میں نہیں کرنے دیا جاتا تھا. اگر اختیارات کسی پارٹی کے پاس ہوتے بھی تھے اور گڈ ول میں جا کے وہ کسی علاقے میں جا کے کام کرنا چاہے بھی تو اس کو نہیں کرنے دیا جاتا تھا کہ وہ پارٹی کہیں مقبول نہیں ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں MQM از رسپانسبل کہ کراچی میں جو نقصان ہوا ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. بھائی MQM آپ کو پتا ہے MQM کراچی شہر بند کر دیتی تھی 2 منٹ کے نوٹس میں. سملرلی کسی اور پارٹی کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا. اگر پیپلز پارٹی آ کے ڈیولپمنٹ ورک کوئی کرنا جائے, کوئی ان کا بندہ اتر کے فیلڈ پہ, تو نہیں کیا, وہ کہتے ہیں ہمارے تھرو. اب 3 منٹ بچے ہیں علی, میں چاہوں گا کہ 1.5 منٹ میں ساجد بھائی کو دوں. 1.5 منٹ. اچھا میری بات سنیں, مجھے مکمل کرنے دیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ چلیں ماضی میں جو بھی ہوا, MQM سے بھی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بہتری کی گنجائش تھی اور بہتر ہونی چاہیے تھی. میں مانتا ہوں, ڈاکیومنٹ ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں ماضی میں رہنے والوں میں سے, میں حال میں آج کی بات کریں اور کل کی بات کریں. آج اگر آپ حلفیہ مجھ سے کہہ دیں کراچی شہر مرتضی وہاب صاحب جب سے آئے ہیں, جب سے یہ لوکل باڈی الیکشن ہوئے ہیں, ٹاؤن سسٹم آیا ہے, بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں بھی ایگری کروں گا, جو پانی کی چوری پکڑی جا رہی ہے آج کراچی میں, تاریخ میں کبھی نہیں پکڑی گئی, اور MQM نے تو کبھی بھی نہیں پکڑی. ساجد ہم بھائی نے آپریشن کیا ہائیڈرنٹ کے خلاف, بہت بڑا. لیٹ ہم رسپونڈ. ساجد بھائی آپ ہیں کراچی کی تباہی کے ذمہ دار. اچھا دیکھیں, ایک تو اگر ہم تباہی کے ذمہ دار ہیں تو مجھے اچھی طرح اس وقت یاد ہے, جس علی نے اتنے سارے ہمارے ساتھ رہے ہیں ماشاء اللہ, پارلیمنٹ کے اندر MQM میں رہیں گے, اور اچھا سوبر لڑکا ہے بہت ہی. اگر MQM اتنی بری تھی نا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ NA 256 کا الیکشن ہوا تھا, اس میں اندر رینجرز, باہر رینجرز, جو کیا نام ہے گورنر سابق جو اسماعیل صاحب کھڑے ہوئے تھے, اس میں MQM نے 90,000 ووٹ لیے تھے. اچھا اس کے علاوہ اگر MQM اتنی بری ہے تو آپ کو یاد ہوگا 93 میں MQM نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا. اس وقت MQM کے خلاف آپریشن چل رہا تھا, لیکن جیسے ہی دنیا نے دیکھا کہ اتنا تاریخی بائیکاٹ ہوا تو لوگوں نے پھر پروونشل اسمبلی کی اجازت ملی میں الیکشن لڑنے کی پروونس کیا. تو اس میں دیکھا دنیا نے کہ اس وقت MQM کے MPs بڑی تعداد میں اور بڑے مارجن کے ساتھ جیتے, ٹھیک ہے نا. پھر اس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاسٹ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, اس سے پہلے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, اس میں بھی لوگ بڑی تعداد, اس وقت MQM کرائسس 2013 کا چل رہا تھا کنٹینیوٹی کے ساتھ, اور اس وقت MQM کرائسس میں تھی, لیکن لوگ نکلے, لوگوں نے ووٹ دیا, لوگ نکل کے ووٹ دے رہے ہیں. 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی اس میں ہم نے زرداری صاحب کا ساتھ دیا, پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا تھا. ہماری خواہش تھی کہ چھوٹے صوبے پہ اسٹرانگ ہو, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب وفاق سے اختیارات ڈیوالو ہو کے پروونس کے پاس آئے
تو سی ایم ڈکٹیٹر بن گیا. اور جو چوری جو Boycott تو نہیں کریں گے نا. جو چور بازاری میری بات کا سنیں. بازار گرم ہوا ہے 15 سال میں, ٹھیک ہے, اس کی Boycott تو نہیں کریں گے نا. میری اینڈ میں میرے فائنل دیکھیں بات یہ ہے, میں جس پارٹی کو ریپرزینٹ یہاں کر رہا ہوں میں اس کی تعریف کروں گا, اس کو ڈیفینڈ کروں گا. ساجد بھائی جس کی کر رہے ہیں وہ کریں گے, جس پارٹی کا نمائندہ اس کی کرے گا. آخری بیرومیٹر بینچ مارک کیا ہوتا ہے کہ کس کی کیا پرفارمنس رہی ہے. جیسے انہوں نے کہا الیکشن ووٹ, آپ مجھے بتا دیں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں کراچی اور سندھ میں, بلدیہ ٹاؤن میں الیکشن ہوا این اے کا, پی ٹی آئی جیتی تھی, بائی الیکشن ہوا پیپلز پارٹی آئی. کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے, نمبر 1 پارٹی پیپلز پارٹی تھی, نمبر 2 جماعت اسلامی تھی, تھرڈ جو ہے 15 گھنٹے بعد رزلٹ آیا. دیکھیں آپ میری بات, یار میری بات تو سن لیں سر. آپ یہ دیکھیں آپ ایسے کریں گے تو پھر کون آئے گا. میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ہم میرے بات جواب دے دے گا نا, میں بھی آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا نا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں انہوں نے بوائکاٹ کیوں, ان کے تو مرجر جو مرجر کے یہ کر رہے ہیں, پہلے تو یہ پتہ نہیں, پہلے ڈیسائیڈ کر لیں ان میں سے لیڈر کون ہے. کبھی ان کو رو کا ایجنٹ کہتا تھا, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو لیڈر مان لیا انہوں نے, خالد بھائی کو, مصطفیٰ کمال صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بتائیں, آپ مرجر کے بعد تو بڑے اسٹرانگ ہو گئے, تو مرجر کے بعد آپ نے بلدیاتی الیکشن بوائکاٹ کیوں کیے؟ آپ کو تو دکھانا چاہیے تھا اپنی ڈیلیمیٹیشن, رانگ ڈیلیمیٹیشن تھی. ٹھیک ہے نا, ابھی بھی اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ, ابھی پھر سے ڈیلیمیٹیشن کا مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کیا, تو جنرل الیکشن بوائکاٹ کریں گے. ہوا یہ نہیں, اب بائیکاٹ نہیں کریں گے, پھر تو کرنا چاہیے نا. ڈیلیمیٹیشن پھر ابھی مصطفیٰ کمال نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر جو ڈیلیمیٹیشن کی تھی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو معیار لانا تھا اپنا. پاکستان پیپلز پارٹی کیسے کرے گا, الیکشن کمیشن کرتا ہے ڈیلیمیٹیشن بھائی. 56 آپ کے جو آپ کے اے سی ڈی سی انوالو تھے اس کے اندر, انڈر اے سی ڈی سی الیکشن کمیشن تھے. الیکشن کمیشن کیا کہتے ہیں, ڈی سی اے سی سے رپورٹ مانگتا تھا, حلقہ بندی علی وہ کر کے دیتا ڈیلیمیٹیشن کی پوری نا, اپنا اے سی, ٹھیک ہے نا, اسسٹنٹ کمشنر, اور وہی تمام حلقہ بندی کر کے تمام رزلٹ اوپر اوکے کر کے پہنچاتا تھا. اے سی ڈی سی کون تھے, اے سی ڈی سی انڈر پیپلز پارٹی تھے, سارے کے سارے پیسے لے کے آئے تھے, لگے تھے, کام کر رہے, سب کچھ ہوا ہے. اعتراضات اس کے بعد آئے. میں شکریہ ادا کروں گا علی راشد, تھینک یو سو ویری مچ ساجد صاحب, بہت مشکور, شکر گزار, اور یہ دعا کروں گا اپنے رب سے, کیونکہ یقیناً امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ میں اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں, کراچی کو اس کا حق ضرور ملے گا, اور اس کا حق کراچی کو ووٹ دلوائے گا الیکشن کے دن. مجھے اجازت دیجیے, انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.